जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद की एपिसोड 50। हाफ सेंचुरी हो चुकी है इस नॉवेल की। तो जनाब, इस सीन में आगे बढ़ने से पहले जो कि आपका होने वाला है फेवरेट, क्योंकि एक अरसे के बाद अमराहा और आलियान के बीच में ऐसी गुफ्तगू होने वाली है जो कि दिल को है छू जाने वाली, क्योंकि यहाँ पे अमराहा कर रही है कुछ पुराने हिसाब किताब आलियान से तय, और आलियान अपने जज्बात का इजहार कैसे करने वाला है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले फटाफट कर दे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अब बढ़ते हैं सीन की तरफ। अमराहा आलियान से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे लिए मर चुको जैसी हूँ मैं, और अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमराहा अपनी सारी तकलीफ भूल चुकी थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसे ये सब अपने नाम ही की तरह याद था। वो आगे बढ़ने से पहले पीछे हिसाब चुका लेना चाहती थी, और लफ्ज मर के इस्तेमाल से जैसे आलियान फिर से नीम मुर्दा सा हो गया था और उदासी से बोला कि हाँ, मुझे सिर्फ फर्क ही नहीं पड़ा। और अमराहा कहने लगी कि तुम एक बुरे इंसान हो। अमराहा जरा सा उठकर टेक लगाकर बैठ गई, और ये करते हुए उसने जानबूझकर आलियान की मदद नहीं ली थी। बिलाशुबा मैं एक बुरा इंसान हूँ। आलियान ने बहुत आराम से ये मान लिया था। तुम इंतहाई बददिमाग और गुस्सीले इंसान हो। पहले जुमले से शायद अमराहा की तसल्ली नहीं हुई थी। हाँ, और मैं दीवाना सा भी हूँ। आलियान ने उसकी तसल्ली करनी चाहिए। तुम जिद्दी और हट धर्म हो। बिल्कुल, और मैं बहुत बदतमीज भी हूँ। हाँ, तुमने अभी तक बात करने की तमीज नहीं सीखी। वैसे तुम कितने सारे बड़े हो गए हो, लेकिन अभी तक इतना बड़ा सा मुंह बसोर लेते हो तुम। और तुम्हारी आंखों की सख्ती ना बारूद की तरह महसूसात के परखच्चे उड़ा देती है। हाँ, बिलाशुबा तुम सच कह रही हो, उसने कहा, जबकि अमराहा के जखीरा अल्फाज पर तो वो हंसना ही चाहता था। और तुम्हारा दिल भी पत्थर का है। नहीं, मैं तो सारे का सारा ही पत्थर का इंसान हूं। अब आगे तो अमराहा को समझ ही नहीं आई कि उसे और क्या क्या कहे। जो यूनिवर्सिटी के मेहराब में उसे समेटे खड़ी थी, वो अब उसे उसकी बुराइयां गिनवा रही है और उसे बता रही है कि वो किस कदर बुरा है। कहा जाता है कि और शिकवे का दूसरा नाम है, और मैं ये कहती हूँ कि महबूबा शिकवे का पहला नाम है। और अमराहा उससे कहने लगी, मैंने सुना कि तुम मुझे आवाजें दे रहे हो, और तुम्हारी आवाज फर्श से अर्श तक उठती जाती है। अब आलियान की बुराइयां खत्म हो गई थी या उसकी यादाश्त जाती रही, तो अगली बात उसने ये कह दी और बेआवाज वो रोने लगी। और उसी रोने के दौरान उसने फैसला किया कि उसे आलियान के साथ इंतहाई सख्त रवैया अपनाना चाहिए, कम से कम इतने वक्त तक के लिए कि जितने वक्त आलियान ने ही अपनाए रखा था। तो मेरा हाथ छोड़ दो और सुन लो कि मैं कई सालों तक अब तुमसे बात नहीं करूंगी। और आलियान, जो बहुत दिल गिरफ्ती से उसे रोते हुए देख रहा था और सोचने लगा कि शायद वो उसे नापसंद करने लगी है, उसकी इस बात पर वो हंसी दिया। अच्छा ठीक है, मत करना बात, लेकिन सिर्फ इतना बता दो अमराहा कि मेरे साथ तो रहोगी ना? नहीं, हरगिज नहीं। अमराहा ने फौरन इनकार कर दिया। ये भी ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हारे साथ रह लूंगा। और अमराहा की गीली पलकों को उसने उंगली की पोर से खुश करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने पहले से ज्यादा सख्ती से कहा। और आलियान ने उसे उसकी अदा जाना और उसे बताना चाहा कि अब दुनिया में कोई ऐसी जगह रही ही नहीं है जहां अमराहा उसे छोड़कर रह सके और वो उसे वहां रहने भी दे। मैं इस बात पे कायम रहूंगी। और आलियान जवाब में खामोशी रहा, तो उसने उसे याद दिलाया कि नहीं का मतलब क्या होता है और नहीं ही। और आलियान फिर से हंस दिया। इस बार नहीं का मतलब नहीं नहीं है अमराहा, और अगर हुआ भी तो मैं इस नहीं को कबूल नहीं करूंगा। उसने उसके हाथ को अपनी दोनों हथेलियों के दरमियान नरमी से रखा। सुनो अमराहा,
मैंने एक अच्छी दुआ मांगना सीख ली है। मैंने जान लिया है कि हमें किस साथ में देर तक क़याम करना है कि हम उस साथ को जा लें जो खुदा की रज़ामंदी से लबरेज हुई होती है, कि हमें हमारी पसंदीदा नेमत अता कर दी जाती है। मैंने इन नेमतों का शुमार करना चाहा जो मुझे अता की गई, और मैंने मामा के बाद तुम्हारा नाम लिया है। मैंने खुदा को ये बताया कि उसकी मेहरबानी मुझ पर कैसे जाहिर हुई है। तुम्हारी सूरत, हाँ, और ये भी सुनो अमराहा कि मैंने जान लिया है कि बहारों का हमेशगी क़याम किसे कहते हैं। ये एक अमराहा का एक आलियान के पास होने को ही तो कहते हैं। मुझे मालूम हुआ कि खुशनुमा तख्लीकात की खुशनुमाई का राज क्या है। ये एक अमराहा और एक आलियान का साथ है। और मैंने इस हकीकत की तफसीलात पा ली कि कोई चाल, कोई पैंतरा कारगर नहीं कि जो दिल पर आजमाया जाए और यह हमारे इख्तियार में रहे, और दुनिया में कोई हिकमत ऐसी नहीं जो इसमें दाखिल हो जाने वाले को निकाल बाहर करे और ये मुमकिन कर दिखाए कि मेरा जो हिस्सा तुम में है वो तुम वापस करो, और मेरे पास जितनी अधूरी मुकम्मल तुम हो वो मैं तुम्हें लौटा सकूं, और फिर हम अलग अलग जिंदगी गुजार सकें। ऐसी हिकमतें नापैद हैं अमराहा, और ऐसी हिकमतें नापैद ही रहेंगी। और फिर वो ये कहकर रुका। शीरीनी तकसीम कर दी गई और चांदी के सिक्के ज़माना हाल के मेहमानों के सिरों के ऊपर से उछाल दिए गए, और अब वो अपने सा जिंदों की तरफ लिपक रहे हैं। उन सबको अब एक दुआया गीत गाना है उस मुतवक्के दुल्हन के लिए जिसके गुल अनार गालों को सुर्खी के लिए गाज़े की ज़रूरत नहीं रही। और फिर आलियान उससे कहने लगा, मेरी बेइतनाई पर तुम्हारा शिकवा जायज़ है और तुम्हारी कमअक्ली पर मेरा, लेकिन अब अगर हम इस सब को खूबसूरत परों वाला सुरखाब बनाकर उड़ा देंगे ना, तो हमें इन तितलियों के पीछे भागने का मौका मिल जाएगा जो बेइतना और कम अकल नहीं है, और जो खुश रंग फूलों पर क़याम करती हैं और मासूम लोगों को छूकर गुजरना पसंद करती हैं। क्या खिड़की खुली रह गई है? यकीनन हाँ, क्योंकि आसमान से उतरती कहकशां काफिलों की सूरत खिड़की से कमरे में उतरने लगी है और उनके सिरों से घूमकर दीवारों पर उसी तस्वीर में ढलकर नक्श हो चुकी है जो कि मुसव्विर ने उसकी हस्ती पर सजा दी है। और फिर से वो कहने लगा, मैं हजारों अल्फाज जानता हूँ, मानी बेमानी कई जुमले बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है अमराहा, अपना मुद्दा बयान करने के लिए मेरे पास अच्छे अल्फाज हैं और ना ही पुरअसर जुमले। अब अबू अली इब्ने मकला के शागिर्द खत्तात दरसगाह के सफ़ेद संगी अहाते में हौस के अतराफ कतार में बैठने लगे हैं। वही जुमला जो मुझ पर वारिद हुआ और जिसके मुतल्लिक मैंने अब जाना। दरसगाह की ऊंची सफ़ेद मेहराबों ने शफीक उस्तादों की तरह खत्तातों की निगरानी की और फिर उसे तावीज़ हुब सूरत लिख कर मेहराब हुब की चौखट से बांध दिया गया और वो बोलता चला गया। संगे बसरा की तख्तियां खत्तातों ने थाम ली और मुब्तलाए तारीफ़े खुदा हो गए। और फिर आलियान ने क्या खूब कहा, कहने लगा, एक पहली और आखिरी बात सिर्फ इतनी है कि पहले मैं आलियान था, फिर मैं तुम हो गया और अब मैं तुम ही रह गया अमराहा। और उसकी हथेली को आंखों तक ले गया और उस्ताद मोहतरम के इशारे पर संदली कलमे बलोरी दवातों में डबोकर अरूसुल खुतूत अपनाए उन्होंने खत्ताती की इब्तदा की। मोहब्बत आसमानी फरमान है, नाफरमानी की इजाजत नहीं। संगे बसरा की पेशानी पर उन्होंने लिख दिया, उसी हाथों को आंखों से होंठों तक ले आया। मोहब्बत परिंदा पर्वत है, पाताल उसका नशेमन नहीं। संगे बसरा की दूसरी सतर नक्श कर दी गई, फिर उसके हाथ पर वह एहतराम बजा लाया। मोहब्बत मश्क है, भेद में कैद नहीं।
تو تحریر مکمل ہوئی، لوہے حب لکھ دی گئی۔ شنگرفی ارغوانی سبزولاہی سیاہی سے اب خطاط گلکاری کرتے جاتے ہیں اور خدا واحد کی تعریف بیان کرتے جاتے ہیں، اور پھر دعا کی ابتدا کچھ یوں کرتے ہیں: لوہے حب کو خدا وقت کے ہاتھوں زندہ رکھے پرشباب رکھے، وقت کے زوال سے خدا اسے بچائے رکھے اور محراب حب کی پیشانی پر روشن رکھے، یوں کہ روز اول روز ابد سے جا ملے۔ اور سین ہوتا ہے یہاں پہ ختم۔ ایک پہلی اور آخری بات صرف اتنی ہے کہ پہلے میں آلیان تھا، پھر میں تم ہو گیا، اور اب میں تم ہی رہ گیا امرہا۔ جی جناب، اگلے سین کی طرف بڑھنے سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنے والے سینز میں کسی ایک کا دل تو بہت بری طرح سے ٹوٹنے والا ہے، تو وہ کون ہے وہ تو اب آپ کو پتا چل ہی چکا ہے، لیکن ویرا سے اب سین شروع ہو رہا ہے اور ویرا مائک کے سامنے کھڑی ہے اور وہ کچھ انکشافات کرنے جا رہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ گہرائی ہے، اونچائی ہے، لوگ ہیں، پس منظر میں بجھتے شہر کی جلتی روشنیاں ہیں، اور اس کے سر کے عین اوپر کئی 100 کرسٹل لڑیوں کا چھتا ہے جو برقی ارتعاش سے ایسے حرکت میں ہے جیسے مشرقی حسینہ بے خودی میں اپنا آنچل دھیمی ہوا کے سپرد کر رہی ہو۔ وہ کون؟ امرہا۔ جبکہ مقام اونچائی پر ہے اور وہ مائک کے سامنے ہے۔ وہ کون؟ ویرا۔ اس نے بجھتے شہر کی جلتی روشنیوں کو دیکھا اور اس کی آنکھیں تو اداسیوں کے پانیوں سے چمکنے لگیں، اور گلے کو کھنکارے بنا اس نے بولنا شروع کر دیا۔ پہلے میں نے بات شروع کی اور میں ختم کرنا بھول گئی تھی، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کہاں سے شروع کروں، امرہا سے، خود سے، یا پھر آلیان سے۔ امرہا۔ اس نے گہرا سانس لیا، یعنی کہ اس نے امرہا سے ہی بات شروع کرنا ضروری سمجھا۔ کہنے لگی کہ آپ اسے نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتی تھی، مجھے تو صرف یہ معلوم تھا کہ وہ میری دوست ہے، لیکن کچھ وقت گزرا اور مجھے معلوم ہوا کہ میں اس کی دوست نہیں تھی، کیونکہ اگر میں اس کی دوست ہوتی تو وہ مجھ سے وہ سب کہہ دیتی جو وہ کسی اور سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ بات جو اس نے آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے کہی، یا اس وقت جب وہ گر گئی تھی۔ جب میں اس کی طرف لپکی تو میں نے دیکھا کہ وہ پوری شدت سے آنکھیں کھولے رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ اتنی تکلیف میں بھی اس سمت دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جس سمت آلیان گر چکا تھا۔ ایسی تکلیف و بے ہوشی میں وہ ہاسپٹل آنے تک کئی بار چونک کر اٹھی تھی، اور اس نے صرف آلیان کا نام لیا تھا، اور جتنی بار وہ چونک کر اٹھتی اتنی ہی بار وہ اپنے زخموں سے زیادہ کسی اور ہی تکلیف میں تھی۔ اور اب ویرا رکی اور اس نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ جن لوگوں کو وہ اپنے اور آلیان کے بارے میں بتا گئی تھی انہیں امرہا کے بارے میں جاننا کیسا لگ رہا تھا، شوق۔ اور ویرا نے سر اٹھا کر گرنے کے قریب آنسوؤں کو آنکھوں کے اندر کرنا چاہا، لیکن وہ آنکھوں کے اندر ٹھہرے دوسرے آنسوؤں کو بھی باہر لے آئے۔ اور پھر اس نے بات کی آلیان کے بارے میں، اور اس نے کہا، آلیان خوبصورت دلوں میں سے ایک کا مالک۔ وہ سڑک پر ایسے گر گیا جیسے گولی اسے لگی ہو اور سیدھی دل پر۔ وہ رکی اور پھر کافی دیر تک وہ رکی رہی۔ ایک ہی وقت میں دونوں ایسے مجھ پر آشکار ہو گئے۔ جب امرہا آپریشن تھیٹر میں تھی اور آلیان سر جھکائے خاموش کھڑا تھا تو میں اس کے پاس گئی اور میں نے اس سے کہا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ اتنی جلدی بے ہوش نہ ہوتی اگر اس کے سر پر ضرب نہ لگتی۔
اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گرنے لگے۔ ایک جوان مرد رو رہا تھا اور ٹھیک کر رہا تھا۔ ایک مرد اگر اپنی ماں، بیوی، بیٹی کی تکلیف پر رو دیتا ہے تو وہ بلند بانگ ان سے اپنی محبت کا اقرار کرتا ہے۔ یہ کہہ کر ویرا افسردگی کی انتہا پر اب نظر آنے لگی تھی، اور پھر اس نے کہا، جب عالیہ نے ایک بار امراہ کو دیکھ آیا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، تم ایک اچھے اداکار ہو عالیان، اور امراہ بھی۔ تم امراہ کے علاوہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ خوش رہنے کی اداکاری کرتے رہے، اور دنیا کے ہر انسان کے ہوتے ہوئے بھی امراہ کو جاتے دیکھ کر تم ساری اداکاری بھول گئے۔ تم دنیا کے ہر انسان کے ساتھ خوش رہ سکتے ہو، لیکن زندہ تم صرف امراہ کے ساتھ ہی رہ سکتے ہو۔ میرے ساتھ تعلق نبھانے کی تمہاری کوشش اچھی تھی، اور جواباً اس نے مجھ سے کہا تھا، تمہارے دل میں نے اپنا احترام کھو دیا ویرا۔ اور اس نے ایسی شرمندگی سے کہا کہ میرے دل میں اس کا احترام اور بڑھ گیا، اور میں نے اس سے کہا، ہاں ایسا ضرور ہو جاتا اگر تم نے کبھی مجھ سے کہا ہوتا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن تم نے تو ہمیشہ کہا کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں، اور تم اس پر ابھی بھی قائم ہوگے نا۔ اب تم پہلی فرصت میں نا امراہ کو بتا دینا کہ اگر تم دونوں میں تیسرے کی گنجائش نکل سکتی تو عالیان برازیلا اسٹیڈیم میں دیوانہ وار اس کے لیے بھاگ نہ رہا ہوتا۔ اس بار تم اسے زیادہ یقین سے بتانا اور زیادہ وقت لینا، اور اس کا ہاتھ پکڑ لینا کہ وہ انکار کر کے کہیں جا ہی نہ سکے، اور وہ انکار نہیں کرے گی۔ میں نے بے ہوشی میں اسے تمہارا نام بڑبڑاتے ہوئے سنا ہے، اور پس منظر کی ساری روشنیاں اب بجھ گئی تھی۔ لیکن ویرا نے اپنی بات جاری رکھی، میں بے وقوف ہی تھی، یہ سب نہیں جان سکی، اور اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب میں یہ کہانی اپنے پوتے پوتیوں کو سناؤں گی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا وہ اپنی گرینڈ ماں کو برا کہیں گے؟ اس نے گیلے گال صاف کیے اور پیچھے سے سائن نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہ سمجھدار بچے ہوں گے اور وہ اپنی گرینڈ مام کی اعلیٰ ظرفی پر نہ فخر کریں گے۔ اور ویرا چونک کر پلٹی، لوگ گم کر دیے گئے، روشنیاں بجھا دی گئیں اور کہانی سنا دی گئی۔ وہ ہوٹل کے باغ کے اندھیرے گوشے میں اکیلی کھڑی تھی۔ سائی انہی کے ہوٹل شفٹ ہو چکا تھا اور 1 گھنٹے کی نیند بھی لے چکا تھا۔ پھر جیسے وہ بہت بے چین سا ہو کر اٹھا اور اسے یاد آیا کہ جب وہ سویا تھا تو بہت خوش تھا کیونکہ المیہ داستان تربیہ ہو چکی تھی۔ تو پھر وہ ایسے ہڑبڑا کر کیوں اٹھا اور وہ بیڈ پر بیٹھ گیا؟ اتنے سال ہو گئے تھے اسے سائی بنے، اب لوگ اس کے پاس نہیں آیا کرتے تھے تو وہ کمپس بنا ان کی سمت مڑ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ سنو، شاید تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ اٹھا اور دوسری منزل پر آیا اور دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہیں ملا تو پھر یہ سوچ کر کہ وہ ہاسپٹل امراہ کے پاس نہ چلی گئی ہو اسے فون کیا، لیکن اس کا فون بھی بند تھا۔ کاؤنٹر پر آ کر پوچھا تو انہوں نے ایک بار کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بار گیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی اور وہ خود ہی اسے ڈھونڈتا رہا، اور پھر اسے اندھیرے گوشے میں کھڑے باتیں کرتے ہوئے اس نے دیکھ لیا، اور وہ خود میں اتنی مگن تھی کہ وہ عین اس کے پیچھے کھڑا ہو کر سب سننے لگا، لیکن اسے خبر نہیں ہوئی۔ اس نے ویرا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے آیا۔ دونوں نیچے کارپٹ پر دیوار سے کمر جوڑ کر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت دکھی ہو۔ بات تو سائی نے ہی شروع کی، اور اس نے کہا کہ ہاں بہت دکھی ہوں سائی، اس لیے کہ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے حقیقتاً یہی لگا کہ امراہ عالیان کو دوست کی حیثیت کے علاوہ پسند نہیں کرتی، اور عالیان سائی تو ہوتا ہے، ایک بریک اپ کے بعد کچھ وقت لگا اور سب ٹھیک۔ میں امریکہ سے واپس آئی تو امراہ مجھے بدلی ہوئی ملی،
میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ دادا ایسے لڑکے سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتی۔ میں نے اس سے پوچھا تو کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ تو اس نے کہا مجھے سب سے دلچسپی نہیں ہے، اور یہ کہتے ویرا نے تعصب بھرا انداز اپنا لیا، اور پھر اس نے کہا کیا میں ایک بری لڑکی ہوں سائی؟ دل گرفتگی اپنے عروج پر اب نظر آنے لگی تھی، اور سائی کو جسے دلی صدمہ ملا اسے تو ہر کسی کی تکلیف سے ہی صدمہ مل جایا کرتا تھا۔ اور اس نے کہا کہ تم نے یہ کیوں سوچا؟ اور اس نے خود کلامی کے انداز سے کہا کہ پتہ نہیں، کچھ باتوں کے ہو جانے میں ہمارا اختیار تو نہیں ہوتا ویرا، ان کے ہونے اور نہ ہونے پر۔ ایک اچھا ڈرائیور اگر حادثہ کر دے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ برا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سڑک، گاڑی اور کچھ دوسرے عوامل نے مل کر حادثے کے اسباب پیدا کر دیے نا۔ اچھے اور برے واقعات کے اسباب بنتے ہیں ویرا۔ اور ویرا نے کہا کہ آلیان کو خود کو پاگل بنانے کی کیا ضرورت تھی سائی؟ تم نے دیکھا کہ وہ کیسے اس کا نام لے لے کر بھاگتا پھرتا رہا تھا۔ اس نے خود کو پاگل نہیں بنایا ویرا، بس شاید اس پر دیر سے ادراک ہوا ہے۔ اور دونوں تھوڑی خاموشی سے اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی سوچ کو سوچتے رہے۔ تو گرینڈ ماں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سائی نے ہنس کر ایک نئی بات شروع کر دی، اور ویرا بھی ذرا سا ہنستی۔ اگر نہ کرتی تو امراہ روسی کے بارے میں اپنے پوتے پوتیوں کو کیا بتاتی کہ وہ خود غرض ہوتے ہیں اور ہماری جگہوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ وہ خود روس آتی، نہ اپنی پوتی کو کبھی آنے دیتی، بلکہ روس کے بارے میں ٹی وی پر اگر کوئی خبر بھی چل رہی ہوتی نا تو وہ چینل بدل لیتی اور سوچتی روس دنیا کے نقشے پر ہوتے ہی نہ تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور سائی پوری جان سے ہنسنے لگا۔ تو مذاق میں تو ایسا کہہ سکتی ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اگر میری اور آلیان کی شادی ہو جاتی نا تو ایسا ہی ہوتا سائی۔ وہ اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی اور ایسا کرتے وہ ایسی بچی لگنے لگی جس کی ساری گڑیاں چرا لی گئی ہوں اور ان کے کپڑے جلا دیے گئے ہوں۔ اور سائی نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا آلیان اس مشرقی لڑکی کا پرنس تھا، تمہارا پرنس چارمنگ تو کہیں اور تمہارے انتظار میں ہوگا نا۔ ہاں بس اب یہی کام رہ گیا نا کہ سب کام چھوڑ کر اس پرنس چارمنگ کو ڈھونڈتے پھرنا یا پھر اس کے انتظار میں بیٹھ جانا۔ میں ایک بالغ اتنی بڑی سی لڑکی ہوں، دی لیڈی ویرا، مجھے تم ان فیری ٹیل سے نا بہلا نہیں سکتے۔ اب تو وہ باقاعدہ چڑھ ہی گئی تھی۔ فیری ٹیلز ہماری حقیقی زندگیوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی ویرا۔ جہاں ایک ویرا ہے، ایک سائی ہے، ایک کورل ہے، دو امراہ آلیان، کیا کسی فیری ٹیل میں یہ سب ہوں گے؟ ہمارے پاس دکھ ہیں، سکھ ہیں، ملنا، بچھڑنا، رونا، مسکرانا، گر جانا، اٹھ کر کھڑے ہو جانا، یہ سب ہے نا۔ کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے۔ شاندار محل، قیمتی ملبوسات، آرائش زندگی، کھیل کود، مسکراہٹیں، خوبصورتی اور نغمے ہی تو زندگی کو فیری ٹیل نہیں بناتے۔ زندگی کو فیری ٹیل ہماری سوچ ہی تو بناتی ہے۔ پرنس چارمنگ وہ نہیں جو ایک بڑی سلطنت کا شہزادہ ہے یا جو بہت خوبصورت ہے۔ ارے پرنس چارمنگ ہر وہ انسان ہے جو ایک شفاف دل کا مالک ہے، جو بلا امتیاز انسانوں سے محبت کرتا ہے، جیسے میں، تم، آلیان، امراہ، کورل، ہم سب۔ یہ زندگی تب بھی فیری ٹیل سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے جب ہر ساتھ ہمیں فضا میں بسی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آسمان شاندار محل کی چھت لگتا ہے اور زمین مخمل قالین جو ہر نئے قدم پر ایک نئے رنگ میں ڈھلتا ہے۔ اور ویرا نے سائی کے کندھے پر سر رکھ دیا اور اسے خاموشی سے سنتی رہی اور سنتے سنتے سو گئی۔ سائی نے اسے ایسے سوتے دیکھا تو چاہا کہ آج کی پوری رات اسے اس انسان کے لیے دعائیں کرتے گزار دینی چاہیے، اور وہ زیر لب دعائیہ نظموں کو ایسے دہرانے لگا کہ وہ نیند سے جاگ نہ جائے لیکن نیند میں ہی سن بھی لے۔ ویرا موت سی برف میں کھلتے ایک لوتے پھول کی طرح وہ اس احساس کو خاطر میں نہ لائی کہ خزاں میں وہ اکیلی بہار ہے۔
میری کہانی کے یہ دو کردار، طلوع آفتاب سے، دوستی میں حرف خاص سے، مثالوں میں بے مثال سے، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ آج کی پوری ایپیسوڈ جیسے ویرا کے نام ہی کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ویرا نے دل جیت لیا، اعلیٰ ظرفی دکھا کر۔ وہ چیخی نہیں، وہ چلائی نہیں، اس نے شور نہیں کیا، اس نے الزام نہیں لگایا، اس نے بڑے پن کا ثبوت دیا۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کو پورے کا پورا کسی اور کو سونپ دینا آسان نہیں ہوتا، اور اس نے ایسا کر دکھایا۔ اس نے کہا کہ تم ہمیشہ کہتے تھے کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں اور تم اس پر بھی قائم ہو، تو اب جاؤ اور پہلی ہوئی فرصت میں امراہ کو یہ بتا دو، ہاں اسے جا کر بتا دو کہ اگر تم دونوں میں تیسرے کی گنجائش نکل سکتی ہوتی تو آلیان برازیلا اسٹیڈیم میں دیوانہ وار اس کے لیے بھاگ نہ رہا ہوتا۔ اس بار تم اس سے زیادہ یقین سے بتانا اور زیادہ وقت لینا، اور اس کا ہاتھ پکڑ لینا کہ وہ انکار کر کے کہیں جا ہی نہ سکے، اور وہ انکار نہیں کرے گی کیونکہ میں نے بے ہوشی میں اسے تمہارا نام بڑبڑاتے ہوئے سنا ہے۔ اور اس نے پزل باکس میں جو مسنگ پیس تھا اسے اپنی جگہ پر فٹ کر دیا۔ بہت صبر اور اعلیٰ ظرفی کی ضرورت ہوتی ہے اسے کام کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں نا، کسی نے کم ظرف اور کسی نے اعلیٰ ظرف جانا، جس کا جتنا ظرف اس نے اتنا ہی پہچانا۔ آج اعلیٰ ظرفی دکھائی ہے ویرا نے امراہ اور آلیان کے لیے، اور واپس دو خوبصورت دلوں کو اس نے ملا دیا ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جا رہا ہے کہ امراہ برازیل سے VIP سیٹ سے مینچسٹر کے ہاسپٹل میں آئی تھی، جہاں پہ اسے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی اگلی ہدایات تک رہنا ہی تھا۔ سارے اخراجات برازیلین حکومت ہی اٹھا رہی تھی اور وہ اسے مکمل صحت یاب کر کے بھیجنا چاہتے تھے، لیکن اسے مینچسٹر آنے کی بہت جلدی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنے والوں کی تعلیم کا بھی تو بہت نقصان ہو رہا تھا نا۔ وہ سب لوگ ویکنڈ کا سوچ کر میچ دیکھنے آئے تھے۔ ڈیرک وغیرہ پہلے ہی واپس آ چکے تھے۔ کورل، ویرا، سائی، آلیان اس کے ساتھ ہی تھے، اور کورل صاحب کا تو ویسے ہی برازیلا میں ٹی وی پر مستقبل کافی روشن ہو گیا تھا۔ اسے تو چند اور دن وہاں رکنے پر کوئی اعتراض ویسے بھی نہیں تھا۔ سادھنا اور لیڈی مہر ایئرپورٹ سے ہاسپٹل اس کے ساتھ گئے، اور وہاں اس کے پروفیسرز، کلاس فیلوز، یونی فیلوز آ کر اس سے ملتے رہے، حتیٰ کہ شزا بھی اس کے لیے پھول لے کر آئی۔ ڈیرک تو برازیلا میں بھی کئی بار اس سے مل چکا تھا، اور دائم وغیرہ کا گروپ اور ہانا اور شرلی اور لیلی سب وہاں بھی اس سے مل گئے تھے اور یہاں بھی آتے رہے۔ اسٹور کا مینیجر، اس کے کولیگز اور اس کا پہلا باس تو کئی بار آئے تھے۔ یہ کیسا حادثہ تھا مس اخروٹ جو تمہیں برازیلا میں پیش آیا اور تمہیں ٹھیک بھی کر گیا؟ انہوں نے سنجیدگی سے اس کا جائزہ لینے کے بعد کہا تھا، اور مس اخروٹ تو جواب میں صرف مسکرا ہی دی تھی۔ تو برازیلا نے تمہیں بدل دیا ہے۔ ہر وہ مسکرائی اور کہنے لگی شاید، کیونکہ آخری بار جب وہ اپنے باس کے پاس گئی تھی تو وہ کافی پریشان تھی، اور اسے دیکھنے کے بعد اس نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا تھا کہ مینچسٹر نے شاید مجھے بدل دیا ہے، تو جواباً اس نے کہا تھا کہ مجھے گلہ رہے گا مینچسٹر سے، تم واپس چلی جاؤ۔ اور اب وہ اس میں خوشگوار تبدیلی دیکھ کر کافی خوش تھا، اور اس نے اس سے کہا کہ لگتا ہے کہ برازیلا نے تمہیں بدل دیا ہے۔ اور پھر اسی دوران کورل نے اس کے لیے لائی جانے والی چاکلیٹس اور کوکیز کو سعادت مندی سے اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سائی نے امراہ کو بتایا کہ اس نے سب سے کہا ہے کہ پھول لے جانے کے بجائے وہ چاکلیٹس لے جائیں، کیونکہ امراہ کو چاکلیٹ بہت زیادہ پسند ہے نا، اور ایک ایسا انسان جس کی شانے پر گولی لگی ہو، اسے ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں تو ضروری مہیا کر دینی چاہیے نا۔ اور وہ سب چاکلیٹس لے کر جاتے رہے، اور انہیں سنبھالنے کا کام کورل صاحب کرتے رہے، اور ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں سے ایک بھی امراہ کے منہ میں نہیں گئی تھی۔ البتہ ہال میں کورل نے اپنے کمرے کی حفاظت چوری پروف تو کر ہی دی تھی۔
اور پھر ایسے دن گزرتے رہے اور پھر وہ گھر بھی آ گئی. اور جب وہ گھر آئی تو اس کے کمرے کو ویرا، سادھنا اور این نے مل کر مختلف پوسٹرز، کارٹونز اور دعاؤں سے سجا رکھا تھا. دیواروں پر ان سب کے مختلف موقعوں پر لی جانے والی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور یونیفیلوز کے پیغامات کارڈ صورت دیواروں سے جھول رہے تھے. یونیورسٹی نے اسے آفیشل لیو دے دی تھی. اس کے لیکچر ریکارڈ کیے جا رہے تھے اور اسے گھر ملتے تھے. سائی ایک بار ضرور اس کے پاس آتا، کافی پی کر چلا جاتا. جبکہ آلیان، وہ تو یونیورسٹی سے پہلے بھی اور پھر یونیورسٹی اور جاب کے بعد بھی اتنی بار اس سے مل جاتا کہ لگتا کہ وہ تو واقعی اسپائڈر مین ہے. عمارتیں پھلانگتا ہوا آتا جاتا ہے اور کارل صاحب اپنی الٹی سیدھی تصویریں کھینچ کھینچ کر اسے بھیجتا رہتا کہ خوبصورت انسان کو دیکھنے سے نا انسان جلد صحت یاب ہو جاتا ہے، دیکھو مجھے پھر. اور اب تک فون پر ہی دادا سے اس کی بات ہوتی رہی تھی اور اسے حیرت یہ ہوتی تھی کہ دادا نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں. جب وہ شٹل کاک آ چکی اور اٹھ کر بیٹھنے لگی، جبکہ اب بھی اٹھنے سے اس کے سر میں ٹیس اٹھتی تھی اور اس کا بایاں شانہ درد کرتا تھا اور اکثر وہ کئی گھنٹے متلی کا شکار رہتی تھی اور اچانک اسے تیز بخار ہو جاتا تھا، تو دادا پہلی بار اسے دیکھ کر بات کرنے لگے کیونکہ اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ انہیں دیکھنا چاہتی ہے. اور اسے دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا. ایسے فینس بھڑک اٹھے تھے اور لڑتے لڑتے مجھ پر بھی گر گئے. وہ ٹیک لگا کر بیٹھتی تھی اور اس کے چہرے پر زخم کے نشانات اب کچھ منتمل اور قابل برداشت ہو گئے تھے. سر کو اس نے دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا کیونکہ پچھلے حصے میں لگی بینڈیج سامنے سے ذرا سی نظر آتی تھی اور گردن کی بھی. بس؟ دادا نے بہت آرام سے پوچھا. جی. جو جھوٹ سادھنا نے بولا تھا وہ اب تک اسے ہی آگے لے کر چلتی رہی تھی. تو تمہارے بس اتنے معمولی سے زخمی ہونے پر ویرا، کورل، سائی اور آلیان اتنے پریشان ہو گئے تھے؟ دراصل مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا نا، اس لیے کیونکہ میرے سر پر بھی چوٹ آئی تھی اور میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی اور بہت زیادہ. مینچسٹر کے ہاسپٹل میں جب وہ آئی تو اس نے یہ بتایا کہ وہ گھر آ چکی ہے، اور جب وہ گھر آ چکی تو وہ یہ بتانے لگی کہ وہ یونیورسٹی بھی جانے لگی ہے. اور دادا نے ایک بار بھی اس سے کوئی سوال یا تکرار نہیں کی. جو بھی وہ کہتی وہ سن لیتے اور اسے صحت مندی اور زندگی کی سلامتی کی دعائیں بس دیتے رہتے. اور پھر دادا نے اسے بتایا، جب میں نے باری باری ویرا، سائے اور پھر آلیان کو دیکھا نا تو مجھے جیسے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، اور مجھے لگا کہ وہ مجھ بیچارے بوڑھے پر ترس کھا رہے ہیں اور مجھے صدمے سے بچانا چاہتے ہیں. میں نے شہریار کی مدد لی. وہ ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان ہے. اس نے کچھ وقت لگایا انٹرنیٹ پر اور اسے معلوم ہوا کہ تصادم میں کل 3 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اور ان 3 میں سے ایک مینچسٹر یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے. اور پھر اس نے یونیورسٹی انتظامیہ سے رابطہ کیا اور اسے بتایا گیا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ امرہا واجد ہے. تم نے مجھ سے جھوٹ اس لیے بولا کہ میں ایک بوڑھا انسان ہوں، ایسی خبر سن کر مجھے کچھ ہو نہ جائے، اور سادھنا سے لے کر سائی تک سب مجھ سے چھپاتے رہے. یہ ایک اچھی حکمت عملی تھی مجھ بوڑھی جان کے لیے امرہا، لیکن میں انجائنا کے درد کا شکار انہی دنوں ہوا ہوں. جانتی ہو کس لیے؟ صرف اس لیے کہ تم نے خود کو خود مر جانے دیا. تم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. تم نے خود کو اہم نہیں جانا اور تمہیں بہانہ مل گیا نا مرنے کا. تم نے چاہا کہ تم مر جاؤ. تم نے خود کو محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کی. تم نے صرف اپنی کمزوری ظاہر کی ہے، ہمت اور طاقت نہیں. اور امرہا نے کہا یہ غلط ہے، اور دادا اس سے کہنے لگے کہ یہ غلط تب ہوتا اگر تم ٹھیک رہتی. تم موت کی باتیں کرتی تھی نا. میں نے اپنا پاسپورٹ ایمرجنسی ویزے کے لیے بھیجا لیکن مجھے ویزا نہیں ملا. میں وہاں آتا اور تم سے پوچھتا امرہا کہ کیا زندگی ایسی بیکار شے ہے کہ اسے موت کے حوالے کر دیا جائے؟ اور اس نے جواباً انہیں کہا اور یقین دلانا چاہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بس ایک حادثہ تھا دادا اور بس.
اور انہوں نے کہا کہ تم ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہو لیکن مجھ سے نہیں امرا. اور وہ خاموش ہو گئی اور انہوں نے پھر سے پوچھا تم مرنا چاہتی تھی نا؟ اور اس نے اعتراف کر لیا اور اس نے کہا ہاں، میں نے خود کو مارنا نہیں چاہا تھا، لیکن وہ سب جب وہاں ہوا نا تو میں نے دعا کی تھی کہ کاش میں مر جاؤں، کیونکہ میں خودکشی نہیں کر سکتی تھی اور طبی عمر تک خود کو گھسیٹ نہیں سکتی تھی. ہاں میں بظاہر تو بھاگتی رہی خود کو بچانے کے لیے، لیکن اندر ہی اندر میں یہ خواہش کرتی رہی کہ میں زندہ نہ رہوں. اور اس کی بات سننے کے بعد دادا کہنے لگے مجھے سزا دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر ہم زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے تو وہ مر کر اپنی قدر بڑھوا لیتے ہیں. اور وہ خاموش رہی کیونکہ یہی سچ تھا. وہ آلان اور دادا دونوں کو مر کر دکھانا چاہتی تھی، اور اس لیے بھی کہ اسے زندہ رہنے میں اب کوئی دلچسپی رہی نہیں تھی. اور اسے ایسے خاموش دیکھ کر دادا نے اس سے کہا پاکستان آ جاؤ. اور انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی ایسا نہیں ہوگا. وہ رو دینے کو ہو گئی تھی. ارے آ جاؤ لیکن پھر چلی جانا، میں بس تمہاری دیکھ بھال کرنا چاہتا ہوں اور تم سے ملنا چاہتا ہوں. اور وہ دادا کی طرف دیکھنے لگی. نہیں، آپ مجھے واپس نہیں آنے دیں گے. ایک نمازی سے وعدہ لے لو تم، دادا نے بہت پر یقین انداز سے اس سے کہا تھا. ٹھیک ہے، پھر مجھے وعدہ دے دیں. اس نے بہت دیر تک سوچتے رہنے کے بعد ہی یہ کہا تھا، کیونکہ اس کے پاس 10 چھٹیاں تھیں اور وہ ان چھٹیوں میں جا کر واپس تو آ ہی سکتی تھی. اس نے اپنی ٹکٹ بک کروا دی اور ویرا کو ساتھ چلنے کے لیے کہا. تم چھٹی پر ہو، میں نہیں. ویرا نے اس کے گال پر چٹکی لی. چند دنوں کی تو بات ہے، تمہیں یونیورسٹی سے نکال تو نہیں دیا جائے گا نا؟ ویرا اور زیادہ ہنسنے لگی لیکن شرارت سے. ارے میں تمہارا یہاں انتظار کروں گی نا، بلکہ ہم سبھی کریں گے. میں خود غرض لڑکی ہوں نا ویرا. آلیان کے ساتھ وہ آگے ایسے بڑی جیسے اس پر تو صرف اسی کا حق تھا، اور خود غرضی سے بھی اس نے ویرا کے بارے میں نہیں سوچا تھا. اور اب وہ اتنے دنوں سے ویرا سے بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی. اور پھر اس نے کہا تمہارے کمرے میں رکھا وہ البم میں نے دیکھ لیا جس میں میری تصویر پر تم نے لکھا ہے دوستی کی تعریف کے لیے ویرا کا نام ہی کافی ہے. اگر تم خود غرض ہوتی نا تو اپنے البم میں جگہ جگہ مجھے محفوظ تو نہ کرتی. اور امراہ اس سے کہنے لگی میں تم سے حسد کرتی رہی اور تمہیں اپنا دشمن بھی سمجھتی رہی، لیکن یہ سب بہت پرانی باتیں ہیں. لیکن جانتی ہو پھر میں نے آلیان کے لیے تم سے بہتر کسی کو نہیں پایا. اور ویرا ہنستی. آلیان کے لیے تو تم ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیتی، اور یہ صرف تم ہی کر سکتی ہو، اور میں ان جذبات کی قدر کرنے پر مجبور ہوں. تم دکھ اور تکلیف سے گزری، بہت مشکل سے امراہ یہ پوچھ پائی تھی ویرا سے. اور اس نے کہا کہ ہاں میں گزری ہوں امراہ، لیکن اس سے بہت کم جس سے تم گزری ہو. میں تم دونوں سے محبت کرنے پر مجبور ہوں. تم صرف آلیان کی ہی نہیں ہو، اور آلیان صرف تمہارا ہی نہیں ہے، اور یہ حسد اور رشک سے کہیں آگے کے جذبات ہیں. اپنے گال سے اس کے گال کو رگڑ کر ویرا چلی گئی، اور یہ صبح کا وقت تھا اور وہ یونیورسٹی جانے سے پہلے اس سے مل کر ہی جاتی تھی. ٹھیک ہے وہ آلیان کے ساتھ آگے نکل آئی ہے، لیکن اب اگر وہ گردن موڑ کر پیچھے دیکھتی ہے تو جانتی ہے کہ پیچھے کتنی توڑ پھوڑ کرتی ہوئی وہ آئی ہے، اور اس توڑ پھوڑ میں سب سے زیادہ نقصان میں تو ویرا ہی رہی ہے. انسان اپنے عمل میں کتنا ہی کھرا کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں وہ اتنا پس ضرور ہو جاتا ہے کہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتا. اور ویرا کی صورت یہ پستی اسے یاد رکھنی ہی ہوگی. اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین ختم، اور آج کے ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم.
अगली एपिसोड में जाने वाली है अमराहा अपने दादा के पास वापस पाकिस्तान, और उसके साथ कौन जा रहा है यह यहाँ पे एक सरप्राइज। कौन होगा वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि इन दोनों में से आला ज़र्फ़ी किसने दिखाई है। क्या तब अमराहा ने ज़्यादा आला ज़र्फ़ी दिखाई थी जब उसने ये सोच लिया था कि वेरा उसकी बेहतरीन दोस्त है और आलियान के लिए वेरा से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, और अब वो उससे कोई हसद नहीं करती क्योंकि उसको उन दोनों से प्यार है और अब वो उनके रास्ते में नहीं आएगी। क्या वो आला ज़र्फ़ी ज़्यादा थी? क्या आज जब वेरा को पता चलता है कि अमराहा और आलियान के एक दूसरे के लिए जज्बात क्या हैं और उनके दरमियान से बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाती है, क्योंकि वो कहती है कि वो उन दोनों से मोहब्बत करने पे मजबूर है, तो किसने दिखाई आला ज़र्फ़ी ज़्यादा और कौन सा कैरेक्टर आपका रहा है पसंदीदा इन दोनों में से? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और क्यों रहा है वो भी। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल को छोड़ते हैं वो तो आप लोग खुद ही रख लेंगे। तब तक आप ऐसा करेंगे, वीडियो को लाइक कर दें और फौरन से जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अल्लाह हाफिज़।